मिला टाइम्स में खुश आमदीद। हमास के सरबराह शेख इस्माइल हानिया की शहादत के बाद दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है, लोगों का क्या कहना है, क्या कुछ 24 घंटे में हुआ है, किस तरह की अपडेट सामने आई है, आइए इस वीडियो में आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान के नाम से ट्विटर पर एक उर्दू में हैंडल है जहां लगातार इस हवाले से अपडेट दी जा रही है। तो इसी ट्विटर के हवाले से कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत अहम और ज़रूरी मालूमात है। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए। शेख इस्माइल हानिया की शहादत की ये पहली खबर है, पहली हेडलाइन है जो दुनिया के सामने आई। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान में कत्ल कर दिया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक कर दी है। इसके बाद अल-क़साम ब्रिगेड का बयान आता है या हमास का बयान आता है। इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास हमारे अजीम फ़लस्तीनी अवाम, अरब और इस्लामी कौम और दुनिया भर के तमाम आज़ाद लोगों के लिए सोग मना रही है। ईरान के नए सदर की तकरीब हल्फ़बरदारी में शिरकत के बाद तेहरान में वाक़ रहायशगाह पर सहयूनी फ़िज़ाई हमले में तहरीक के रहनुमा और हमारे जंगजू भाई इस्माइल हानिया शहीद हो गए हैं। एक और अपडेट सामने आती है। ईरान की इनकलाबी गार्ड हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की तेहरान में कत्ल की तहक़ीक़ात कर रही है। IRGC ने एक बयान में कहा कि वह हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया के तेहरान में वाक़ रहायशगाह पर कत्ल की तहक़ीक़ात कर रही है। यह हमास की जानिब से पहले रिपोर्टों के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि उनको वहाँ कत्ल कर दिया गया है। ये तस्वीर है इस्माइल हानिया की जो उनकी आखिरी तस्वीर है और ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा ख़ामनेई से मुलाकात कर रहे हैं। इस्माइल हानिया की शहादत से कबल आखिरी तस्वीर आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद इस्माइल हानिया की एक और ये वीडियो सामने आई जिसमें इस्माइल हानिया को गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कान के साथ आखिरी बार देखा गया था। तो ये आखिरी वीडियो थी शेख इस्माइल हानिया की जिनको देखा गया था ईरान के सदर के साथ। उसके बाद उनकी शहादत की खबर आती है। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद फ़लस्तीन में हड़ताल और इसराइल के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ तेज़ करने की मुल्क गिर कॉल्स जारी की गई हैं। एक और वीडियो शेख इस्माइल हानिया की वायरल हो रही है। अल्लाह ताला इस्माइल हानिया की रूह पर रहम फरमाए। दरअसल इस्माइल हानिया नमाज अदा करा रहे हैं और उनमें उनकी जो तिलावत की वीडियो है वो वायरल हो रही है। उसके बाद अमेरिका का बयान सामने आया है। वाइट हाउस का सरकारी बयान इस्माइल हानिया की शहादत पर हम इस्माइल हानिया के कत्ल की इत्तला से आगाह हैं। यानी अमेरिका को ख़बर थी कि इस्माइल हानिया को कत्ल किया जाएगा, तो अमेरिका ने सीधे सीधे एक तरह से जुर्म कबूल कर लिया है। नेतन्याहू ने इसराइली वज़रा से कहा कि इस्माइल हानिया के कत्ल पर तबसरा ना करे। इसराइल का कोई अभी तक स्टेटमेंट भी बाज़ाब्ता ऑफिशियली सामने नहीं आया है। उसके बाद एक और ये दो तस्वीर आप देख सकते हैं इस्माइल हानिया ईरान के नए सदर के साथ यहाँ उनकी मीटिंग हो रही है। दोनों तस्वीर है, आखिरी तस्वीर आप कह सकते हैं। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के तेहरान में उनकी रिहाइश गाह पर कत्ल से चंद घंटे कबल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कान के साथ मुलाकात की फुटेज तो चंद कबल घंटे की तस्वीर है। और ये इस्माइल हानिया की बहू है जिनकी वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जो कह रही है नास हानिया गज़ापट्टी से जारी एक जज्बाती वीडियो में उनका सोग मना रही है। आप इस आवाज़ को मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो ये इस्माइल हानिया की बहू जो कह रही है कि मेरे वालिद मेरे ससुर लगातार तमन्ना कर रहे थे शहादत की और फ़तह की, तो उनको शहादत मिल गई है, इसी की कोशिश कर रहे थे और हमें इस पर गम नहीं है। हमारा दिल उदास है, आंखों में आंसू है, लेकिन हम इस पर गम नहीं मना सकते हैं। और ये हौसियों का बयान है। यमनी हौसी तर्जमान का इस्माइल हानिया के कत्ल पर बयान आया। नेतन्याहू अमेरिका से वापसी पर कत्ल की इजाज़त लेकर आया है। अमेरिका हर चीज़ में मुलव्विस है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और ये बात बिल्कुल सच है। एक और पोस्ट आप देखिए। हमास के पॉलिट ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सुप्रीम लीडर की रहायशगाह पर हंगामी इजलास हो रहा है। तो हंगामी इजलास हुआ और इस इजलास के हवाले से भी खबर है कि ईरान ने हमला का हुक्म भी दे दिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तेहरान में हमास के रहनुमा हानिया के कत्ल की शदीद मजम्मत में इस बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। तो अल-फतह ग्रुप ने भी महमूद अब्बास ने भी इस कत्ल की मजम्मत की है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है जिसमें इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की गई है। उसके बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने ख़बरदार किया है कि अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इसराइल को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की तो ख़ित्ते को बहुत बड़े तनाज़ुआत का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इस्माइल हानिया की आखिरी तस्वीर। तो ये
یہ ایران کی راجدھانی تہران ہے اور وہاں مسجد اقصیٰ کا ایک بنایا گیا ہے، اور وہاں پر اسماعیل ہانیہ کی یہ تصویر ہے، ان کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تصویر دیکھ کر آپ کو یہ نہ لگے کہ اسماعیل ہانیہ بیت المقدس میں ہیں، وہاں کی تصویر ہے، بلکہ اس ایران نے بھی اپنے یہاں مسجد اقصیٰ کا پورا وہ ایک خاکہ بنا رکھا ہے، ان کا مشن ہے کہ ہمیں آزاد کرانا۔ تو یہ وہاں کی تصویر ہے جہاں شیخ اسماعیل ہانیہ کھڑے ہیں۔ یہ القصام بریگیڈ کا اسٹیٹمنٹ، معاف کیجیے گا، یہ حزب اللہ کی تصویر ہے۔ حماس رہنما کے قتل پر حزب اللہ کا سرکاری بیان: یہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ دشمن ہیں، اس لیے ان سے بچو، اللہ انہیں ہلاک کرے گا، یہ کیسے دھوکے میں ہیں۔ امریکی دشمن نے کویت کے علی السلم اڈے سے اپنے ڈرونز کے ذریعے غدارانہ جارحیت کا آغاز کیا، ڈرون ماہر کے یہ حزب اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے الگ۔ ایرانی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کا قتل دوسرے ملک سے داغے گئے میزائل سے کیا گیا ہے۔ فلسطین اور لبنان کی مساجد میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی خبر کا اعلان۔ کس طرح ان کی شہادت کی خبر دی گئی وہ آپ بھی سنیے ذرا۔ العالم الشهيد القائد المجاهد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الأخ الشهيد القائد إسماعيل هانية أبو العلي الذي ارتقى إثر غارة صهيونية جبانة على مقر إقامته في طهران. إننا نقدم القادة قبل الجد، وإن اغتيال القادة لم يثني عن مواصلة مسيرتنا نحو تو یہ ان کی نماز، ان کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے مسجد کے میناروں سے، اور یہ روس کا اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف کی موت قطعی طور پر ناقابل قبول سیاسی قتل ہے، اور اس سے خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ روسی فیڈریشن کے خارجہ امور کے نائب وزیر کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اسرائیلی ہوم فرنٹ کمانڈر نے نئی ہدایت جاری کی ہے جس میں اپنے شہریوں سے ضروری اشیاء خوردونوش، طبی آلات اور ہنگامی توانائی کی فراہمی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ یعنی ایران نے بھی اسرائیل نے اپنے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ باہر کم نکلے، جو ضروری سامان ہے اس کا ذخیرہ رکھ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسرائیل پر حملہ ہو اور ایران بدلہ لے۔ مغربی کنارے کے گاؤں اور قصبوں کی مساجد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا سوگ منا رہی ہے۔ تو جو ویسٹ بینک ہے، رام اللہ کا ایریا ہے، وہاں بھی سوگ منایا جا رہا ہے، پورا فلسطین غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایران، روس اور ترکی کی اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ پر کیے گئے حملے کی مذمت۔ ایک اور اسٹیٹمنٹ دیکھیے ایران کی طرف سے ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا قتل صبح کے تقریباً 2 بجے ہوا، جبکہ وہ تہران میں جنگ کے غازیوں کے لیے مخصوص ایک ہیڈ کوارٹر میں قیام پذیر تھے۔ ایک اور اپڈیٹ دیکھیے، حماس کے سیاسی دفتر کے رکن موسیٰ ابو مرزوق: اسماعیل ہانیہ کا قتل بغیر جواب کے نہیں جائے گا۔ ایک اور اپڈیٹ دیکھیے، عراق کے کتائب حزب اللہ کا بیان ہے: ہمارے امریکی دشمنوں نے ہمارے ڈرون ماہرین کے گروپ کو ہدف بنایا جو ڈرون کی سرگرمی کو بڑھانے کے لیے ایک نئی تکنیکی جانچ کرنا چاہتے تھے۔ یہ کویت کے علی السام سے کیا گیا، یہ دوسرے گروپ کا معاملہ ہے۔ یہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہے، ان کا جو بیان ہے کہ صہیونیوں کو بتانے کے لیے تیار رہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان کا خون بہانے کی کیا سزا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی کل ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای سے ملاقات کے دوران کی گئی گفتگو: اگر ہم ایک عظیم انسان کو کھو دیتے ہیں تو اس کی جگہ کوئی اور عظیم آدمی لے گا۔ اسماعیل ہانیہ نے اپنی گفتگو میں آخر یہی کہا کہ اگر ہم کسی عظیم انسان کو کھو دیتے ہیں تو اس کی جگہ کوئی اور عظیم آدمی لے گا۔ تو شاید پہلے سے ان کو اندازہ تھا یا اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اب کوئی ان کی جگہ لے گا، اور آخر ان کی شہادت ہو جاتی ہے اسی رات میں۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ اسرائیل کو یقیناً جشن منانے کا حق ہے، کیونکہ یہ لوگ دشمنوں کی موت پر جشن مناتے ہیں، اور اس سے گھٹیا قوم کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حزب اللہ اسرائیل کو جواب دے گی۔ لبنانی وزیر اطلاعات کا یہ بیان سامنے آیا ہے: اسماعیل ہانیہ کی تدفین تہران میں کی جائے گی، اور حالانکہ تہران میں تدفین نہیں ہوگی، وہاں صرف نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، تدفین ان کی قطر میں ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور حماس کے پولیٹیکل بیورو چیف اسماعیل ہانیہ کے درمیان گزشتہ رات ایران میں قتل سے قبل ہونے والی ملاقات کی فوٹیج اس ویڈیو میں ہے۔
حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے غزہ میں رہنے والے اپنے قریبی رشتہ داروں کی اسرائیلی حملے میں شہادتوں کی خبر کو کس تحمل سے برداشت کیا تھا۔ مئی 2024 کی فوٹو ہے، جب ان کے بیٹے کی ان کو خبر دی گئی تو ان کا یہ انداز تھا کہ میرے بیٹوں کا جو خون ہے عام فلسطینیوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور انہوں نے بالکل نارمل لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ اس کی ویڈیو ہے، آپ کو میں آواز سناتا ہوں۔ یہ الجزیرہ کے رپورٹر ہے جنہوں نے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ تو یہ حوصلہ اور ان کا جذبہ اور ان کی ہمت دیکھیے۔ ایک اور خبر ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد تہران کی اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ آ گئی ہے۔ وہ یہاں قطر نے بھی بیان جاری کیا۔ قطر نے حماس کے رہنما کی قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ ریاست قطر حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی نے کہا، ہانیہ کو قتل کر کے اسرائیل نے خود کو سخت سزا دینے کی راہ ہموار کی ہے۔ ہانیہ کے خون کا بدلہ لینا ایران پر فرض ہے، کیونکہ وہ ہماری سرزمین پر شہید ہوئے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کی گزشتہ روز کی تصویر ہے جب وہ پہنچے تھے قطر میں، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اس میں پورا ان کا ویژول ہے اور الگ الگ جگہ پر جہاں وہ گئے ہیں۔ تو یہ ان کی آخری تصویر ہے، شیخ اسماعیل ہانیہ کی آخری ویڈیو ہے ان کی شہادت سے قبل، جس کو یہاں پیش کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے۔ آپ اسکرین پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہاں صاف نہیں ہے۔ حماس کے القصام بریگیڈ کا بیان آیا، ایرانی دارالحکومت کے قلب میں کمانڈر ہانیہ کا قتل ایک اہم اور خطرناک واقعہ ہے جو جنگ کو نئی جہتوں تک لے جائے گا اور اس کے پورے خطے میں بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو القصام بریگیڈ کا ابتدائی بیان تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کا خون کبھی رائیگاں نہیں جائے گا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اور ان کا قتل جرم ہے۔ یہ طالبان کا بیان آیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل عالم اسلام کے لیے شہادت بہت بڑا نقصان ہے اور اس کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ رجب طیب اردوغان نے بھی لمبا چوڑا بیان لکھا تھا اور کیا کچھ کہا۔ طیب اردوغان نے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں تہران میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قابل نفرت قتل کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس گھناؤنے قتل کا مقصد فلسطینی کاز، غزہ کی شاندار جد و جہد اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی جائز مزاحمت کو کمزور کرنا اور ان کے حوصلے پست کرنا اور انہیں خوف زدہ کرنا ہے۔ میرے بھائی ہانیہ کو قتل کرنے کا مقصد وہی ہے جو شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز الرنتیسی اور غزہ میں بہت سے سیاسی شخصیات کے گھناؤنے قتل کا ہے۔ لیکن جیسا کہ آج تک ہوتا آیا ہے، صہیونی بربریت اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گی اور یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی اسماعیل ہانیہ کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتا ہوں جو اس گھناؤنے حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے، اور میں ان کے اہل خانہ اور غزہ، فلسطین اور عالم اسلام کے اپنے بھائیوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ خدا اس پر رحم کرے، اسے عزت دے اور اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو یہ جتنے ہیڈ آف اسٹیٹ، اس میں سب سے اہم بیان جو ہے وہ رجب طیب اردوغان کا ہی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں امام اسماعیل ہانیہ، جنہوں نے اپنا پورا خاندان شہادت کے لیے پیش کیا اور آخر میں خود میں شہادت کا جام پی لیا، سورۃ آل عمران کی آیت 169 تلاوت کرتے ہوئے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اب یہ تلاوت سنیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون۔ ایک اور ویڈیو ہے، گزشتہ روز تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، کیونکہ ایران کے نائب صدر کی تقریب حلف برداری تھی تو وہاں مختلف لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کی یہ ویڈیو ہے اسماعیل ہانیہ کی۔ ترک اپوزیشن رہنما پروفیسر احمد داؤد اولو کا بیان ہے، ایران کے صدر کو مبارکباد دینے آئے مہمان کی حفاظت نہ کرنا بہت بڑی نااہلی ہے۔ تہران میں سید علی خامنئی محفوظ ہے اور اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ کردار تو کوفیوں نے بھی ادا کیا تھا۔
تو بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے ترک کے اپوزیشن لیڈر نے کہ تہران میں ایران کے خامنہ‌ای محفوظ ہے، ان پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے، دوسرے ذمہ داران محفوظ ہے، لیکن اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اسرائیل کی ایجنسی یا اسرائیل کی آرمی اسماعیل ہانیہ کو قتل کر سکتی ہے تو خامنہئی کو کیوں نہیں قتل کر سکتی؟ اور سیدھے انہوں نے کہہ دیا کہ کردار تو کوفیوں نے بھی ادا کیا تھا۔ یہ ایک تاریخ ہے، پورا پس منظر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے پہلے بلایا کہ آپ ہمارے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اور جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے شہید کر دیا، ان سے جنگ کی اور کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اکیلے پڑ گئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور اگلی کوئی میں ویڈیو بناؤں گا، بہت اہم ہے کیونکہ ایران پر سوال اٹھنا لازمی ہے۔ اسکائی نیوز العربیہ کے مطابق ایرانی نائب صدر محمود رضا عارف کا کہنا ہے کہ ہم معاملے کو طول دینے کی کوئی نیت نہیں رکھتے، ہم حماس کی حمایت جاری رکھیں گے اور چاہیں گے ایران براہ راست اس مسئلہ میں نہ پڑے۔ یعنی ایک صاف کر دیا ہے کہ ایران اسماعیل ہانیہ کے قتل میں نہیں آئے گا، جو بدلہ لینے کی بات ہے، جو اسرائیل پر اٹیک کرنے کی بات ہے، کیونکہ اس سے اسرائیل مزید تنازع میں پڑ جائے گا، بس اسرائیل کا حماس کو جو سپورٹ ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ کا ایک نیا بیان سامنے ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اسماعیل ہانیہ کے قتل کا علم نہیں تھا۔ پہلے ایک بیان تھا کہ ہانیہ کے قتل کا علم ہے، تو امریکہ کے بیان میں بھی تضاد ہے۔ وزیر اعظم جو قطر کے ہیں ان کا بیان، اگر ایک فریق ثالث کو مار ڈالے تو مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے؟ اسماعیل ہانیہ ایک سیاسی شخصیت تھے، وہ ایک پل اور ثالث تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب مذاکرات مشکل لگ رہا ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کو قطر میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک ذرائع ایران نے کوشش کی تھی کہ ان کی جو تدفین ہے اسماعیل ہانیہ کی وہ تہران میں ہو، لیکن حماس نے اس سے انکار کر دیا۔ حماس نے کہا کہ نہیں، ایران میں ہم ان کی تدفین نہیں چاہتے بلکہ قطر میں چاہتے ہیں، اور اب قطر میں ہی ان کی تدفین ہوگی۔ اور اس حوالے سے پوری تفصیل ہم نے بتائی ہے کہ ایران میں ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اس کے بعد ان کے جسد خاکی کو قطر لے جایا جائے گا، جمعہ کو وہاں ان کی نماز جنازہ ادا ہوگی اور وہیں تدفین ہوگی۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد ایران کے شہر کرمان کی مسجد جمکران پر سرخ بینر لہرا دیا گیا، جس کا مطلب ہے انتقام۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سرخ بینر لگا دیا گیا ہے، انڈین میڈیا میں اس ویڈیو کا بڑا چرچا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے انتقام، لیکن ایران انتقام لے گا، اس کی امید زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ فلسطینی اپنے تباہ شدہ گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں، ایک ویڈیو ہے اسی حوالے سے۔ اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے ایک اور ویڈیو، غزہ نے ہزاروں جگر گوشے قربان کر دی، اپنے گھر خاندان کھو دیے، بھوک پیاس سے نڈھال ہوئے، لیکن آج غزہ پہلے سے کہیں زیادہ رنجیدہ اور سوگوار ہے۔ اللہ آپ کا محافظ و ناصر ہو۔ دیکھیے غزہ میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی فوٹو لے کر کے، اس کی تصویر پرنٹ کرا کر کے سڑکوں پر اترے ہیں، سوگ منا رہے ہیں، غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائے کہ غزہ کتنا سوگوار ہے کہ اپنے اتنے اہم رہنما سے وہ محروم ہو گیا ہے۔ ایران میں سرخ پرچم، جس کا مطلب انتقام ہے، اسرائیل کی تباہی ہمارا فرض ہے، یہ ایران میں اس طرح کے پوسٹر اور پرچم لگائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کی خوشی میں تربوز تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک اور رہنما ہے ترکیہ کے، ان کا بیان ہے، ترک ملیت پسند رہنما دیولت پاہچلی کا کہنا ہے اسلامی ممالک کو چاہیے کہ قطعی جائزہ لیں، مردہ خاموشی سے جان چھوڑائیں اور 3 بندروں کے کھیل کی جرٹ اور نامردی کو فوراً ترک کر دیں۔ ایران کو اپنے اندر موجود غداروں کو ویسے ہی صاف کرنا چاہیے جیسے ہم نے ملک کو فتنوں اور غداروں سے صاف کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کے مقام، پھر عمارت کی منزل اور کمرہ کی معلومات لیک ہوئی ہے۔ ایران کب تک بڑی شخصیات کو اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑے رکھے گا؟ ہمیں رات اطلاع ملی کہ اسرائیل لبنان پر باقاعدہ حملہ کرنے والا ہے، لیکن صبح تک ہمیں اسماعیل ہانیہ کی تہران میں شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ سب معنی خیز ہے۔ میرے والد کا خون فلسطین کے سب سے کم عمر بچے کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، ہمارا سر بلند ہے۔ عبدالسلام ہانیہ، بہادر باپ اسماعیل ہانیہ کا بیٹا۔ ترکیہ کی این جی او، اور آج بھی یہ ترکیہ کی این جی او ہے جو مدد کر رہی ہے، اس کی اپڈیٹ ہے، ہم اسرائیل کو خصوصی کارروائیوں سے جواب دیں گے کہ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ ایران کا اقوام متحدہ میں نمائندہ خصوصی، تو یونائٹڈ نیشن میں ایران کے نمائندہ خصوصی نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم ایران کے ممکنہ حملے کے خلاف ہائی الرٹ ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو ایرانی صدارتی عمارت سعد آباد کمپلیکس میں قتل کیا گیا ہے۔ امواج میڈیا، یعنی اس میں بھی لگاتار کنٹروورسی ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو ٹھہرایا گیا تھا
فوجی ہیڈ کوارٹر کے سینٹر میں۔ اب یہ خبر ہے کہ ان کو ٹھہرایا گیا تھا صدارتی کمپلیکس میں۔ تو کہیں نہ کہیں ایران سے جو خبریں آ رہی بہت زیادہ تضاد ہے، اور ابھی تک ایران نے واضح نہیں کیا کہ ان کو کہاں پر ٹھہرایا گیا تھا۔ 15 اگست کو اسماعیل ہانیہ اور محمود عباس کا ترک پارلیمنٹ سے خطاب ہونا تھا۔ پروگرام حسب معمول ہوگا، تاہم اسماعیل ہانیہ کی غیر موجودگی کو محسوس کیا جائے گا۔ تو ایک بہت اہم پروگرام تھا۔ اتحاد کے بعد دونوں رہنما ایک ساتھ آنے والے تھے اور اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کا قتل ایرانی سرزمین سے ہوا ہے۔ اسکائی نیوز عربیہ، یہ بہت اہم دعویٰ ہے اسکائی نیوز عربیہ کا کہ ایرانی سرزمین سے ہوا ہے، مطلب باہر سے کوئی ڈرون میزائل نہیں آیا، خود ایرانی سرزمین سے قتل ہوا ہے۔ اب ایران میں جس نے بھی کیا، یا تو وہ جاسوس ہوں، غدار ہوں، یا خود ایران کی ایجنسی یا سینا کے لوگ ہوں، یہ بات کنفرم ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس 14 اور 15 اگست کو ترکی کا دورہ کریں گے، 15 اگست کو پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے۔ ایرانی صدر کا یہ تازہ بیان ہے، قابض اسرائیل کے خلاف دنیا، خاص طور پر اسلامی ممالک کے اقدام کی اہمیت ایک بار پھر واضح ہو گئی ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان کی اسماعیل ہانیہ کے خاندان سے اظہار تعزیت کے لیے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہید اسماعیل ہانیہ میرے جوانی سے دوست اور بھائی تھے، ہم ایک ہی سفر کے راہی تھے۔ شہید نے آج تک میری کوئی بات ٹالی اور نہ کبھی کوئی شکوہ کیا۔ شہید اسماعیل ہانیہ نے ہماری درخواست پر سیز فائر کو قبول کیا، لیکن جارحیت پسند اسرائیلی سیز فائر میں سنجیدہ نہیں تھا۔ آج ایک بار پھر اس نے ثابت کر دیا۔ ترکی میں ملاقات کے دوران انہوں نے بتایا کہ وہ قطر میں محفوظ ہیں۔ ہم نے انہیں استنبول میں دفتر بنانے کی درخواست کی تھی۔ ہم نے انٹیلیجنس ذرائع سے بھی اسرائیل اور امریکہ کو پیغام بھیجا تھا کہ ترکی میں اسماعیل ہانیہ پر حملہ کی کوشش، ترکی پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے لیے اب بھی ترکی کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم اپنی جانوں کی قیمت پر آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا بیان ہے، اور ابھی تک جتنے رہنماؤں نے تعزیتی بیان جاری کیا ہے تو اس میں سب سے اہم رجب طیب اردوغان کا ہے، اور انہوں نے باضابطہ ان کے خاندان کے ساتھ فون پر بھی بات چیت کی ہے، جو بہت اہم ہے، اور ایک اسٹیٹ آف ہیڈ نے یہ ہمت کی ہے۔ حماس کے رہنما ہانیہ کے آخری الفاظ، ایک آدمی چلا جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ یہ امت اللہ کے حکم سے ہمیشہ قائم رہنے والی اور مسلسل تجدید پانے والی ہے۔ تو بہت اہم جملہ تھا شیخ اسماعیل ہانیہ کا، جو انہوں نے اپنے آخری وقتوں میں کہا۔ آپ سنیے اس کو۔ ولكن هذه أمة خالدة إن شاء الله ومتجددة، وكما قال الشاعر إذا غاب سيد قام سيد إن شاء الله تعالى۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس ہمہ گیر جنگ کو روکنے کا واحد طریقہ اقوام متحدہ کی قرارداد 1771 پر فوری عمل درآمد ہے۔ 1071 فیصلہ، اس میں بلو لائن اور دریائے لبنانی کے درمیان غیر فوجی زون کا قیام بھی شامل ہے۔ یہ ایک الگ ایشو ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے ہم۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کل اعلیٰ سطحی عسکری شورا کا اجلاس طلب کر لیا۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد کیا کچھ ہوا، اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، ایران کے دارالحکومت تہران میں اب تک جن شخصیات کو قتل کیا گیا ہے: ایرانی پاسداران انقلاب کا کرنل، روس کو بغیر پائلٹ کی فضائی گاڑیاں فراہم کرنے کا ذمہ دار محسن فخرزادہ، پاسداران انقلاب کی فوج میں ایک بریگیڈ جنرل اور ایک ماہر، مطلب کئی سارے لوگوں کا قتل کیا گیا ہے، جس کی ہر ڈیٹیلز ہے۔ ایک اور اہم اپڈیٹ دیکھیے، ترکی کے 81 صوبوں کی تمام مرکزی مساجد میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے لیے نماز صلات پڑھی گئی، تو ان کے لیے یعنی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ترکی کے 81 صوبوں کی تمام جامع مسجد میں، جو ایک اہم بات ہے، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یمن میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج، آپ سڑکوں پر یہ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اتر کر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپڈیٹ دیکھیں، ایران کے دارالحکومت تہران میں فلسطینی اسکوائر پر اسماعیل ہانیہ کا ایک بڑا بینر لٹکا دیا گیا، سخت سزا کا انتظار کرو، یہ فارسی میں لکھا گیا ہے، اور یہ فلسطین اسکوائر پر یہ پوسٹر لگایا گیا ہے۔ ایران تنازع کو بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، جو ایران کے نائب صدر کا بیان ہے۔ ایران کے جنرل پروسیکیوٹر کے دفتر نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے تمام پہلوؤں کی جانچ کی جائے، ممکنہ غفلت یا غلطیوں کے حوالے سے قانونی کارروائی کی جائے اور مجرموں کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جائے۔ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہانیہ کے قتل کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ تو ایران ہے کچھ بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، سب کچھ امریکہ پر ڈالا جا رہا ہے۔ گھر میں تمہارے ہوا ہے، تمہاری ذمہ داری تھی ان کو بچانا، اور تم امریکہ پر ذمہ داری ڈال رہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کی ویڈیو، ترکی کے کئی صوبوں میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، یہ فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں مزار رضوی پر اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے بچوں اور نواسوں کے ساتھ دوبارہ مل گئے،
اللہ جوار رحمت میں جگہ دے، یہ ان کا ایک ٹویٹ ہے۔ اسرائیل نے ایک فضائی حملے میں الجزیرہ کے رپورٹر اسماعیل الغول کو شہید کر دیا تھا۔ یہ دونوں رپورٹنگ کر رہے تھے اسماعیل ہانیہ کے گھر پر جا کر کے کہ اسرائیل نے ان کے گھر کو تہس نہس کر دیا، تو اسرائیل نے ان دونوں جرنلسٹ کو، اسماعیل کو اور ان کے کیمرامین کو بھی وہیں پر حملہ کر کے شہید کر دیا۔ چین کے مشرق وسطیٰ کے خصوصی نمائندے زائی جون کی چین میں ایرانی سفیر سے ملاقات۔ چین تنازع کو پھیلنے اور جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے لبنان میں کشیدگی کو جلد از جلد کم کیا جائے۔ ترکی کے شہر قونیہ میں مسجد جلال الدین رومی کے بغل میں شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ آپ عوام کی بھیڑ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فلسطینی اولمپکس ٹیم جو ہے وہ بھی سوگ منا رہی ہے جھنڈا لہرا کر کے۔ ادھر 2012 میں جب شہید اسماعیل ہانیہ پہلی بار آق پارٹی ترکی کے پارلیمانی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے، ان کا جذباتی انداز میں استقبال کیا گیا، ان کی خوشی دید نہیں تھی۔ اب دیکھیں رجب طیب اردگان مل رہے ہیں، اور جیسا کہ طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ہم دونوں میں اچھی دوستی تھی، اچھے رشتے تھے، ہم لوگوں نے کبھی آپس میں شکوہ نہیں کیا، ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ تو یہ دیکھیے 2012 کی یہ ویڈیو ہے اور بہت اہم ہے۔ ترکی میں کس طرح استقبال کیا جا رہا ہے شیخ اسماعیل ہانیہ کا، اور وہاں سے انہوں نے خطاب کیا تھا۔ حماس کے عہدیدار خلیل الحیہ، شہید ہانیہ کو ایک راکٹ کے ذریعے شہید کیا گیا جو جس کمرے میں وہ مقیم تھے اس میں داخل ہوا تھا۔ تو یہ الگ الگ بیان آ رہا ہے۔ ایران کے قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی کہ شام دارالحکومت دمشق میں اسرائیل کے ہاتھوں قتل کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ سابق ترک انٹیلیجنس چیف اور موجودہ ترک وزیر خارجہ حاقان فیڈان، اگر آپ میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو آپ جنگوں میں شکست کھا جائیں گے اور امن کے وقت میزوں پر آپ کا استحصال کیا جائے گا۔ ایران اور اسرائیل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ہانیہ کے قتل کے پیچھے خامنئی ملعون کا ہاتھ ہے۔ کچھ طالبان کمانڈروں نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کا الزام ایران پر لگایا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک بڑا دعویٰ ہے، طالبان کی طرف سے آیا ہے۔ طالبان کی لیڈرشپ کا کہنا ہے کہ ایران کا ہی ہاتھ ہے، خامنئی کا ہاتھ ہے اسماعیل ہانیہ کے قتل میں۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں سیاستداں حافظ نعیم الرحمان کی طرف سے جاری آئی پی پیز اور مہنگائی مخالف دھرنا میں شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مطلب یہ مہنگائی کے خلاف ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا، تو یہاں ان لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی ہے شیخ اسماعیل ہانیہ کے لیے۔ ترکی میں میٹا کمپنی نے اپنے سوشل میڈیا پر شہید اسماعیل ہانیہ کی حمایت میں لگائے جانے والے پوسٹ اور ویڈیوز پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ تو دیکھیے میٹا کا کتنا بڑا یہ غلط فیصلہ ہے کہ شہید اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے پوسٹ کرنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وہ فلسطینی کاز کے لیے بہت اہم شخص تھے، وہ ہمارے بھائی تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے متلاشی اور آرزو مند ہیں۔ میرے لیے ایک طرف سے یہ مبارکباد کا موقع ہے کہ انہوں نے اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ مرتبہ پا لیا۔ یہ ترکی کے وزیر خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کا کیا کہنا ہے؟ جو بھی اسرائیل کو چھونے کا خواب دیکھے گا اس کو اسی کے خون میں بہایا جائے گا۔ نتنیاہو کے اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن ڈر ڈر کر کے آ رہا ہے، کھل کر کے حملہ کی ذمہ داری بھی نتنیاہو لینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل ایمان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی ہر ممکن جد و جہد کریں گے۔ جب تک ایمان قائم ہے، یقین موجود ہے، کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ کا یہ بھی بیان ہے۔ اقوام متحدہ میں جاپان کے خصوصی نمائندہ نے کہا مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر ہے، ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ فرانس میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ تشدد اور دہشت گردی ہی اسرائیل کے پاس دستیاب طریقے ہیں، اسرائیل کے پاس کوئی سرخ لکیر نہیں ہے، فلسطینی بچے بھی اسرائیل کا نشانہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے نے بیان دیا۔ سعودی عرب نے کیا کہا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ فلسطینی ریاست کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو بہت بچا کر سعودی عرب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ سعودی عرب نے اسماعیل ہانیہ کے قتل پر براہ راست کچھ نہیں کہا ہے، نہ اس کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے تصدیق کی ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد مشرق وسطیٰ میں 12 جنگی جہاز تعینات کیے گئے ہیں۔ ترک اپوزیشن رہنما کمال کلچدار اولو دریا سے سمندر تک آزاد فلسطین میں اسماعیل ہانیہ کے اہل خانہ اور برادر فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ فلسطین زندہ باد، فلسطینی عوام کی جد و جہد زندہ باد۔ چین نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے ایرانی صدر ہم خالد مشعل کو دورہ ایران کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ خالی مشہد ہے، حماس کے سابق رہنما ہیں، اسماعیل ہانیہ سے پہلے یہی حماس کے چیف تھے۔ تہران ٹائمز اخبار کا فرنٹ پیج کچھ اس طرح کا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں۔ تہران ٹائمز، ہمارے پیارے مہمان، آپ کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔
الجزیرہ کے شہید صحافی اسماعیل الغول کی آخری رپورٹ کی فوٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا تو یہ وہاں رپورٹ کر رہے تھے جن کو میزائل سے نشانہ بنائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے ان کی ویڈیو ذرا کہ کس طرح اسرائیل بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ رپورٹر کیمرہ مین دونوں اس گھر کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ شیخ اسماعیلیہ کا گھر ہے اور شیخ اسماعیلیہ کے گھر پر بچے موجود تھے۔ یہاں ایئر اسٹرائک کیا گیا اور بچوں سمیت ان دونوں صحافیوں کو بھی اسرائیل نے شہید کر دیا۔ استنبول ترکی میں مظاہرین کا اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی بیورو اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے مارچ۔ تو یہ استنبول کی ویڈیو ہے جہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اسماعیل ہانیہ کے لیے اور اسرائیل کے خلاف کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں۔ یہ خبر ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل پر حملے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی میڈیا سے خبر آئی، امریکی اخبار کا دعویٰ ہے آیت اللہ خامنئی نے یہ حکم ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں دیا جو کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے فوری بعد منعقد کیا گیا تھا۔ شروع میں ایک رپورٹ میں نے دکھایا تھا کہ سپریم لیڈر نے سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس اپنی رہائش گاہ پر طلب کیا ہے، لیکن اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا اب اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر حملے کا حکم دیا ہے۔ آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہے، یہ نتنیاہو کا بیان ہے۔ ہم نے حماس، حزب اللہ اور حوثیوں پر تابڑتوڑ حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ چیف آف اسٹاف فواد شکر سے بدلہ لے لیا ہے۔ ہم اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈو کا بیان آیا ہے، ہم حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک ایسا جرم ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ایرانی خود مختاری کے تحت ہونے والے علاقے میں ہوا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا لگاتار اس طرح بیان سامنے آ رہا ہے اور اب یہ ایک اہم ویڈیو دیکھیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے حماس کے مرحوم رہنما اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ پڑھائی جو کل تہران میں اسرائیل فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ تو نماز جنازہ تہران میں ادا ہو چکی ہے اور اب اگلی نماز جنازہ قطر میں ادا ہوگی۔ سپریم لیڈر بہت کم لوگوں کی نماز جنازہ ادا کراتے ہیں۔ تو یہ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ کی ویڈیو ہے۔ یہ ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان، ادھر ان کے وزیر خارجہ اور دوسرے لیڈرز ہیں۔ تو یہ پوری ڈیٹیلز ہے کل سے آج تک کی کیا کچھ ہوا، کن لیڈروں کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کی راجدھانی تہران میں نماز جنازہ ہو چکی ہے۔ دنیا بھر کے کئی ملکوں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ آخری نماز جنازہ قطر کی راجدھانی دوحہ میں ادا کی جائے گی۔ وہیں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سابق سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور تدفین ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے اور ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت۔